अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज बहुत ख़ास दिन है पाकिस्तान के लिए। शंघाई कॉन्फ्रेंस के तमाम मेहमान सरबराहान और वफूद और उनके आला सतह के नुमाइंदे इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। और आज के ही दिन जो साथ साथ सियासी महाज गर्म है, उसमें सबसे बड़ी ख़बर यह है कि अब हुकूमत इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद कहा जा रहा है कि 17 तारीख की शाम को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने का सोच रही है और जिसमें आइनी तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। यही वो आइनी तरमीम है जो एक तूफ़ान लेकर आई है पाकिस्तान में। और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बग़ैर फ़रीक़ैन के, स्टेक होल्डर्स की मशावरत के और बग़ैर बाकायदा तौर पे अपना मसवदा मंज़र-ए-आम पे लाए ये आइनी तरमीम मंजूर कराने की एक साजिश तैयार की है। और आज ही के दिन कराची में भी वकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें इस आइनी तरमीम, इस मसवदे पे जो भी अभी तक मंज़र-ए-आम पे आया है, चाहे हुकूमत का है, पीपल्स पार्टी का है, उसके ऊपर शदीद तनकीद की है और इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया है। तो इसी वाले से आज हमारे सहाफ़ी प्रोग्राम के एक बहुत ख़ास मेहमान, वो ना तो सियासी हैं ना वो सहाफ़ी हैं, मगर वो जो भी हैं वो एक बहुत बड़े कानूनदान हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी हैं और इस वक्त वो ईवान सदर में एक कानूनी अमूर के ऊपर मशीर के तौर पे काम कर रहे हैं। और वैसे तो ईवान सदर में जो इस वक्त सदर ममलकत हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनको किसी कानूनी मशवरे की भी शायद ज़रूरत नहीं है, मगर इसके बावजूद भी उनको जो मशवरा देने वाली शख्सियत हैं वो आज हमारी मेहमान हैं और वो हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और मशीर बराए कानूनी अमूर सदर ममलकत के लिए जनाब इरफ़ान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया इरफ़ान कादिर साहब। इरफ़ान कादिर साहब, आपको पता है कि आप मेरे फेवरेट गेस्ट हैं क्योंकि आप बड़े धड़ल्ले से बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और जिस तरीके से आपने बतौर अटॉर्नी जनरल साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का सामना किया रोस्टम पे खड़े होके, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और बाद में तारीख़ ने साबित किया कि आप जो बातें उस वक्त उन्हें कर रहे थे वो वाकई उनमें वज़न था, मगर हम लोग भी बड़े उस वक्त जज्बाती थे। नई नई वकला तहरीक कामयाब हुई थी, मगर आप बड़े ऑब्जेक्टिवली उनके बहुत से इक़दामात पे क्वेश्चन कर रहे थे। और आज जो सूरत हाल है बाद में जो भी बनी, तो लग ये रहा है कि इसकी बुनियाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कंडक्ट और रवैये ने ही रखी थी। बट एनीवे, सबसे पहले तो इरफ़ान कादिर साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। आपको लास्ट टाइम जो आपने हमें इंटरव्यू दिया था वो 24 अप्रैल का था और उस वक्त 24 अप्रैल को जो मैंने आपसे सवाल किया था वो आइनी तरमीम के हवाले से था। उस वक्त हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया था। 24 अप्रैल को आपने इंटरव्यू दिया और फिर 3 मई को वज़ीर कानून ने जुडिशल कमीशन के इजलास में पहली बार इंकशाफ किया कि हम आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं। पहले आपको वो ज़रा सुना देते हैं 24 अप्रैल को आपने आइनी तरमीम के हवाले से क्या कहा था। क्या आप भी बतौर साबिक़ अटॉर्नी जनरल और मारूफ कानूनदान इस आइनी तरमीम के हवाले से किसी मशावरत का हिस्सा हैं? मैं इसके बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा कि मैं हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मेरी रेलेवेंस जो है वो कभी ना कभी हो जाती है, आपने देखा है। अच्छा। कुछ देर मैं बाहर होता हूँ, कुछ देर मुझसे मशावरत भी की जाती है, तो इसलिए इसके बारे में हतमी तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये खारिजिज्म का बात नहीं है। अच्छा। कि मैं भी इसमें मेरी दावत भी उसमें हो, बिल्कुल इसको मैं खारिज नहीं कर रहा, इम्कान नहीं। आप दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं कि क्या ये हो सकता है यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूट, हाँ, ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हो सकता है और दूसरी बात ये है कि ये होना भी चाहिए। अच्छा। और ये क्या होने वाला है, तो तीनों चीजों में मेरा जो जवाब होगा वो आपको अफर्मेटिव में होगा, हाँ में होगा, यस होगा। अच्छा। क्योंकि ये जरूरत है इस वक्त सारी कौम की, और ये जो मिसाक इदारा जात है
اور اس مساق ادارہ جات میں ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا، عدلیہ کو بھی اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، خاص طور پہ میں نے ذکر کیا کلوز آرٹیکل 175 کا، جس نے عدلیہ کے اختیارات کو قانون پر اور آئین پر محدود کر دیا ہے، محیط کر دیا ہے، اس سے زیادہ عدالتیں آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن آپ کے جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے عرفان قادر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ چیف جسٹس کی مدت عہدہ ہی نہیں بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختیارات کے معاملات بھی آئینی ترمیم کا حصہ ہوں گے، سپریم کورٹ مداخلت کر سکے گی نہیں کر سکے گی، یہ بھی اس آئینی پیکج کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں، اس وقت ابھی بڑی ایک معنی خیز بات کی تھی اسرات ملک صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر رہی ہے۔ انہی کے الفاظ کو اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ عدالت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اختیارات کو یعنی اپنے آپ کو ارریلیونٹ وہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ اختیارات کی جو ڈومین ہے، اختیارات کی جو لمٹس ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو کرنا چاہ رہی ہے۔ عدالت بہت بار نکل کے معاملات کو دیکھ رہی تھی، اب عدالت کو خیال آیا کہ ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے، اور عدالت ہی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ عدالت اپنی لمٹس میں رہ کے کام کر سکے۔ آلریڈی ایک دو قوانین بنے ہیں پیچھے، جس میں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی ایک ایسا ہی قانون ہے جس میں کہ کوشش کی گئی تھی کہ چیف جسٹس کو بھی اپنی دائرہ اختیار میں رکھا جائے۔ تو عرفان قادر صاحب، یہ 24 اپریل کی بات ہے، اور لگتا ہے یہ سب کچھ آپ کا ہی کیا دھر ہے، اور یہ آئیڈیا جو ہے نا آپ نے ہی کہیں دیا ہے، کیونکہ اب جو آئینی عدالت کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں، جو تجویز آ رہی ہے، تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عدالتی نظام کی تشکیل نو ہوگی، جو ورڈ آپ نے یوز کیا تھا، تو یہ اس وقت آپ کے یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں تھیں جب یہ آپ بات کر رہے تھے؟ بالکل میرے نالج میں تھیں، کیونکہ میرا یہ تجربہ اتنا تھا کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ تجربے کی روشنی میں نے یہ باتیں کی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ میں کو پریوی تھا ان چیزوں کا، کہ اس وقت حکومت، کیونکہ میرا اس وقت حکومت سے تعلق بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آئی واز ناٹ پریوی ٹو آل دس، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ آئینی ترامیم ہے، جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے، اس میں میرا کوئی ایز سچ ان پٹ شامل نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان پٹ شامل نہیں ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ میرا تخیل ضرور تھا اس پہ بہت سارا، گو کہ اس تخیل کی جھلک جو ہے ان امینڈمنٹس میں نہیں ہے، ان امینڈمنٹس میں میرا ان پٹ نہیں ہے۔ چلیں، ابھی آپ کا ان پٹ نہیں ہے تو یہ ہے، اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ بہت آسان ہو جاتا پھر۔ اچھا، یہ بتائیں، یہ نہیں آپ کو لگ رہا کہ موجودہ حکومت نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس میں عمل درآمد کو روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اقتدار میں رکھا جائے، بااختیار رکھا جائے، اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا جو بھی بچی کھچی سپریم کورٹ ہوگی اس کا چیف جسٹس بننے سے روکا جائے۔ آپ کا سوال میری مطلب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت کی یہ انٹینشن یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید ایکسٹینشن دی جائے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پہ، اور جسٹس منصور علی شاہ کو روکا جائے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بننے سے؟ دیکھیں، اس میں اسپیسیفکلی نام تو میں کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ مجھے کوئی غائب کا علم نہیں ہے، لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے، جو مجھے بھی نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کارٹل بن چکا تھا ہم خیال لوگوں کا، اور غالباً ان ترامیم سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہم خیال لوگوں کا ایک کارٹل تھا اس کو توڑ دیا جائے۔ یہ ہم خیال لوگوں کا کارٹل سے مراد ہم خیال میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، ہم خیال سب سے پہلے وہ ہم خیال تھے جو افتخار چودھری صاحب نے اپنے نئے بندے اپوائنٹ کر کے 14 ججز تو پاکستان سپریم کورٹ کو ہی نکال دیا تھا، انہوں نے میجورٹی نکال دی تھی جو کہ انپریسیڈنٹڈ۔ تو یہ قاضی فائز افتخار چودھری کے دور میں نہیں آئے؟ پھر یہ ساری جو تسلسل ہے، پھر یہ جتنے بھی موجودہ ججز ہیں ان کے بارے میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ان کی بھی اپوائنٹمنٹس ہمیں چاہیے کہ ریگولرائز کریں، ان میں جو اچھے ججز ہیں ان کو بالکل ریٹین کیا جائے، اور آج فائنلی اسی طرف معاملہ جو ہے کچھ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جسٹس منصور علی شاہ اب 25 اکتوبر آ رہی ہے قریب، قاضی فائز صاحب ریٹائر ہونا ہے، آئین کے مطابق 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو جائیں گے،
تو یہ جو ایک فارمیلٹی ہے ایوان صدر کی یا حکومت کی نوٹیفیکیشن کی، وہ ابھی تک کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس کا تو آپ حکومت سے پوچھیں، میرے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ہو جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ بطور قانون دان، بطور سابق اٹارنی جنرل، آپ کے کیا تجربہ رہا ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک یہ نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ اس دن جس دن لاسٹ چیف جسٹس ریٹائر ہوگا تو سینئر موسٹ وہ چیف جسٹس بنے گا، تو یہ تو ایک سیلف ایگزیکیوٹری پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس پہ تو کسی نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، اور اگر پہلے ہوتی تھی تو وہ ایک فارمیلٹی تھی۔ تو اگر جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو آپ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ 26 اکتوبر کو آٹومیٹکلی چیف جسٹس بن جائیں گے؟ بالکل، اگر ان کا نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا اور انٹرویننگ ترامیم نہیں آتی تو وہ بن سکتے ہیں۔ اور اس کے دوران جو آئینی ترمیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہاں، آپ کے خیال میں 2/3 اکثریت مکمل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے یا کسی سیاسی جماعت کے ایم این ایز کو توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک قانونی پوزیشن کیا ہے ویسے؟ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ بالکل توڑا جا سکتا ہے ان کو، اچھا، اور 2/3 اکثریت کوئی بھی قائم کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ان کو سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، لیکن ترمیم جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی۔ اگر مقصود نشستوں کے جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو پھر کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو پھر بھی توڑا جا سکتا تھا؟ اب یہ سیاسی سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے تو میں اپنے آپ کو آپ کے خیال میں ابھی پی ٹی آئی کے سیاسی جو معاملات میں تو اس طرح اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا۔ اچھا، 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھ سے ہے، تو اگر آپ قانونی سوال پوچھیں تو وہ بہتر ہے۔ قانونی طور پہ 12 جولائی کے جو سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ آئینی اعتبار سے بالکل غلط تھا، اور میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اور وہ جو 2 ججز ہیں جس میں کہ جسٹس امین الدین ہیں اور دوسرے جج صاحب ہیں، انہوں نے بڑا مختصر فیصلہ لکھا تھا، انہوں نے چند صفحوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ آئین کی یہ شک وائلیٹ ہوئی ہے، اور جب آئین کی شک کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس فیصلے کو تو کبھی بھی نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں یہ ایسا فیصلہ لکھ سکتے ہیں، اداروں کو کہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ آئینی فیصلہ ہے یا غیر آئینی؟ مطلب ایسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ایسے سپریم کورٹ کے کئی دفعہ ہوا ہے، غلط فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ نے، ججز نے، وہ کبھی مانے ہی نہیں گئے، کبھی نہیں مانے گئے۔ مثلا کالا باغ ڈیم کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا، کالا باغ ڈیم بنا دیں، اچھا، وہ سپریم کورٹ کا کام تھا، بنا۔ اچھا، یہ کون سے سال کی پھر بات؟ ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے ڈیم کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے، وہ ڈیم بنا۔ اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں جو کہ اگنور، میں نے خود کئی دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے اگنور کیے ہیں۔ ہاں، وہ جو ہمارے سابق اٹارنی جنرل تھے ملک قیوم مرحوم، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نیب ریفرنس فائل کر دے، میں نے چیئرمین نیب کو کہا تھا بالکل آپ نہیں کریں گے، لکھ کے دیا تھا۔ پھر وہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرا سکی تھی، میری بات مانی گئی تھی۔ چیئرمین نیب جو تھے اس وقت کے ایڈمرل فصیح بخاری، انہوں نے میری بات مانی تھی۔ تو ہم سب نے آئین کو ماننا ہے، اور ابھی موجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے خود بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں پابند نہیں ہوں کہ میں یہ عدالتوں کے فیصلوں کا پابند ہوں، میں نے تو اوتھ یہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں پابند آئین کا ہوں، قانون کا ہوں۔ عدالتی فیصلے کو اگر ہم پرکھتے ہیں آئین پہ اور قانون پہ، اور اگر وہ پورا نہیں اترتا تو ہمارا فرض ہے آرٹیکل 5 کے نیچے کہ ہم اس فیصلے کو بالکل نہ مانیں، اس پہ عمل درآمد بھی نہ کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 ججوں کے فیصلوں کے پابند ہیں لیکن 11 ججوں کے فیصلے کے نہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائزہ نے بھی پی ٹی آئی کو تو بطور سیاسی جماعت تسلیم کیا، اور کچھ میں نے بالکل یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ اگر 2 ججز کا فیصلہ آئین اور قانون سے مطابقت رکھتا ہو، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آئین نے کر دیا نا فیصلہ، اور 200 ججز آئین کی تصویر سپریم کورٹ کرتے سن لے، 200 ججز اگر سپریم کورٹ کے ہوں اور وہ آئین کے خلاف فیصلہ دیں، اور 2 ججز آئین کے مطابق فیصلہ دیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا آئین کیا کہتا ہے، آئین کے قریب ترین بات کس نے کی ہے، پھر فیصلہ آئین کرے گا، پھر وہ 200 جج نہیں کریں گے۔ مطلب سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اگر کہ وہ آئین سے متصادم ہو، اور اس کا فیصلہ، اور یہ بڑا آئی ایم ویری کلیئر آن دس۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ بہت سارے جو صحافی ہیں جب اس پہ بات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ کے چند ججز نے اگر فیصلہ دے دیا یا میجورٹی نے بھی فیصلہ دے دیا، اگر وہ آئین کے خلاف بھی ہو تو اس کو ماننا پڑے گا،
خدارا یہ جو ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بالکل صریحاً لیکن سر آئین شکنی ہے. ہم تو صحافی اس وجہ سے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک سابق اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ججز صحیح ہیں اور 11 ججز غلط. نہیں, آپ پوری بات نہیں کر رہے نا, آپ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں. مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اگر کہتا ہے کہ بھی آپ نماز کے پاس مت جاؤ, آگے ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو, جو میں نشے کی حالت کی جب بات کرتا ہوں تو وہ آپ بیچ میں سے غائب کر جاتے ہیں. فتوے والی بات آ جاتی ہے نا. نہیں, فتوے کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا فیصلہ عرفان قادر کرے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا فیصلہ آئین پاکستان کرے گا. تو اس کو کون پڑھے گا؟ میں مثال دیتا ہوں نا, آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے. آئین میں لکھا ہے سپریم کورٹ اگر میجورٹی ججز فیصلہ کر دیتے ہیں, آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تمام ادارے پابند ہیں, اس پہ عمل درآمد کرانے کے پابند. کورٹ کے میجورٹی ججز یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ حکومت کا وزیر اعظم جو ہے وہ مطیع اللہ جان ہوگا بغیر الیکشن لڑے ہوئے, تو کیا آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا بغیر الیکشن لڑے ہوئے؟ یہ تو آپ فرضی بات کر رہے ہیں نا. نہیں تو آپ تو فرضی بات کر رہے ہیں. اصل میں فیصلہ آیا ہوا ہے, آپ اس کا بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پہ عمل اور نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے کانسیکوینسز اس لیے کہ وہ غیر آئینی فیصلہ انہوں نے کیا. یہ وزیر اعظم نے ڈٹرمنیشن دے دی ہے. بالکل, ہم نہیں مانیں گے. وزیر اعظم تو بہت بڑی چیز ہے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں. میں نے ایز اٹارنی جنرل یہ فائنڈنگ دے دی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا, اور وہ نہیں مانا گیا تھا. وزیر اعظم بہت بڑی چیز ہے. اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے فائنڈنگ دیا ہے یا ایڈوائس کی ہے؟ کس کے حوالے سے؟ یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے. نہیں, میرے سے ایڈوائس نہیں ابھی تک مانگی, لیکن میں نے چونکہ دیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کو قانونی امور پہ ایڈوائس دیتے ہیں. وہ اگر مجھ سے مانگیں گے تو یہی ایڈوائس دوں گا. اچھا, چلو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان ایڈوکیٹ عرفان قادر. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے خاص مہمان سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان اور مشیر برائے قانونی امور ایوان صدر مملکت آصف علی زرداری کو قانونی معاملات پہ مشورے دیتے ہیں. عرفان قادر صاحب, یہ جو آرڈیننس جاری ہوا تھا حکومت کے ایڈوائس پہ آبویسلی صدر مملکت نے کیا, جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ترمیم کی گئی اور چیف جسٹس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا جج جو ہے ججز کمیٹی میں ڈال دیا جائے. تو اس آرڈیننس کی تردد کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی منشا تھی وہ تو یہ تھی کہ ماسٹر آف دا روسٹر کا جو ایک اختیار ہے چیف جسٹس کا, اس کو ختم کیا جائے. تو جب چیف جسٹس کی مرضی کا جج ججز کمیٹی میں آئے گا تو 2 ججوں کی اکثریت, تو ماسٹر آف دا روسٹر تو بحال ہو گیا. آرڈیننس میکنگ پاور جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی, وہ لیجسلیٹو پاور ہے. اٹ از ناٹ این ایگزیکٹو ایکٹ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاور ہے یہ آرٹیکل 48(1) کے تحت صدر کے کچھ فنکشنز ایسے ہیں جس پہ کہ وہ محیط ہیں وزیر اعظم کے مشورے پہ. تو اگر وزیر اعظم ان کو مشورہ دیتے ہیں تو صدر اس کو مؤخر تو کر سکتے ہیں کچھ دیر تک, لیکن واپس بھی بھیج سکتے ہیں. واپس بھیج سکتے ہیں, لیکن آپ نے واپس بھیجنے کا مشورہ نہیں دیا. نہیں, ضرورت نہیں تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ ایز اٹ از وہ صدر صاحب نے بالکل اس کو واپس جیسے منصور علی شاہ کا جو خط سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یہ معاملہ ہے, اور قاضی فائز صاحب بطور چیف جسٹس ان کو یہ فل کورٹ کے سامنے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کم از کم اپنے ساتھی ججوں کو اعتماد میں تو لینا چاہیے تھا. تو آپ کے خیال میں یہ آرڈیننس جو ہے اس پہ چیف جسٹس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ ساتھی ججوں کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ آرڈیننس قانون کا حصہ ہے, اور جب قانون بن جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ویسے ضرورت تو بات کی بات ہے, کورٹس اس میں نہیں جا سکتے, اور مومنٹ جب کوئی قانون بنتا ہے چیف جسٹس یا 100 چیف جسٹس وہ سر تسلیم خام ان کو ہونا ویسے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا کہ وہ 63 کا بینچ بنوانا تھا تاکہ وہ جو بندے توڑ کے جو ہے 2 تائی پوری کی جا سکے. یہ بینچ بن گیا اور بندے فیصلہ بھی آ گیا. مطلب آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اتنی ہنگامی ایمرجنسی کیا تھی کہ آرڈیننس ضرورت تھی نا, اسی لیے ہوا نا. کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ 63 کا بینچ بنوانا تھا قاضی فائز صاحب سے.
جو قانون جو بناتا ہے اس کو ایکسپلینیشن تو نہیں دینی ہوتی کہ ہمیں اس کی کیا لوگوں کو بتانا تو پڑتا ہے. اس کا جو آبجیکٹیو ہے مثال کے طور پہ جو اس کا پرپس تھا وہ کیا بیان کیا گیا آرڈیننس کے شروع میں جو ہوتا ہے پریمبل؟ اس پہ تو اعتراض اسمبلی کر سکتی ہے نا, اور تو کوئی نہیں کر سکتا. ویسے میں پوچھ رہا ہوں عوام کے جاننے کا حق تو ہے نا, رائٹ ٹو انفارمیشن. عوام تو پوچھ ہی نہیں رہی. عوام تو یہ جو عدالتوں نے جو نٹی گریٹی پیچھے بنائی ہے پچھلے 2-3 سال, آپ کا عوام میں کوئی بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے؟ اچھا عوام مطلب وہ کسی کو پتہ نہیں ہے, عوام ان پڑھی ہے, بیوقوف ہے, جاہل ہے, بیوقوف کی بات نہیں ہے. آپ اس کو ایجوکیٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے. نہیں, عوام کو اس قدر مشکل میں ڈالا گیا ہے یہ لمبے لمبے فیصلے لکھ کے کہ آپ جیسے جو جید صحافی ہیں وہ تک جو ہے ان فیصلوں کو جب پڑھتے ہیں تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا اتنی ایمرجنسی تھی؟ آرڈیننس کی ضرورت اگر نہ ہوتی تو یہ قانون کیوں بنتا؟ نہیں تو پارلیمنٹ میں ایکٹ پاس ہوتا, ڈیبیٹس ہوتی, لوگوں کو تھوڑے ایجوکیٹ ہوتے. لیکن آپ کہتے ہیں عوام کا قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آرڈیننس بننا چاہیے تھا. اچھا کیوں بننا چاہیے؟ میں وہ آپ کو انٹرنل باتیں جو ہے نا, چونکہ ایک ہمارا خفیہ ہے, اس کا مقصد خفیہ ہوتا ہے. خفیہ کی بات نہیں ہے. بطور قانون دان آپ کے خیال میں کیوں ضرورت؟ قانون دان میں جب آپ اپنے کسی بھی سائل کو یا کسی کو جو آپ سے مشورہ مانگتا ہے جب وہ آپ مشورہ دیتے ہیں تو اس کے تمام محرکات سر وہ مشورہ نہ بتائیں. سر بطور ایک سابق اٹارنی جنرل آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا, اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارے جو سائلان ہیں یا ہم سے جو مشورہ لیتے ہیں, ہماری جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پریولیجڈ کمیونیکیشن. بالکل صحیح ہے سر, بطور قانون دان یہ جو سوال ہے نا جنہوں نے کیا ہے, جو اس وقت حکومت میں جو حکومتی لوگ ہیں, میں تو ایک انڈیپینڈنٹ ایک ایڈوائز کرتا ہوں ایز اے لائر. میں کہہ رہا ہوں آپ سے پاکستان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں. تو آپ نے ایڈوائز کیا کہ آرڈیننس ٹھیک ہے, جانے دیں. بالکل آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور واپس بھیجنے کا بھی ضرورت نہیں ہے, اس پہ دوبارہ غور کرنے کی بھی اس وقت بڑی ضرورت تھی کہ یہ جلدی ہونا چاہیے آرڈیننس. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس آرڈیننس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا ہوئی, لیٹر بازی ہوئی, خط و کتابت ہوئی, جسٹس منیب کو کمیٹی سے باہر کر دیا گیا. سپریم کورٹ کا قصور ہے نا جن میں ڈیوائیڈ پیدا ہوئی. یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, چیف جسٹس کو آپ الزام دے رہے ہیں. یہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں آج کی ڈیوائیڈ ہے. سپریم کورٹ کی قیادت تو لائر موومنٹ کے بعد آپ کے جتنے بھی سپریم کورٹ آئے ہیں اس میں جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا یہ ڈیوائیڈ جو تھی وہ عیاں ہوتی جا رہی تھی, نظر آ رہی. اچھا اپنی مرضی کا بینچ بنا کے جو 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا یہی مقصد تھا, وہ پورا ہو گیا آرڈیننس کا مقصد؟ وہ بڑا غلط کیا تھا انہوں نے اپنی مرضی کا جب فیصلہ کیا تھا تو, اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا تھا, وہ غلط کیا تھا, کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ صحیح تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت ضرورت کیوں پڑی؟ 25 اکتوبر سے پہلے نئے چیف جسٹس بھی تو کر سکتے تھے یہ فیصلہ. قاضی فیصل صاحب کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں نظر آتا آپ کو؟ نہیں, ان کا کیا انہوں نے تو یہ قانون نہیں بنایا. نہیں, لیکن جو فیصلہ دیا ہے کہ ان کا خود بینچ پہ ہونا ضروری تھا, کیونکہ 63A کے فیصلے کے بعد 2/3 اکثریت پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے, ووٹ شمار ہوں گے منحرف اراکین کے, اور آئینی عدالت بنے گی. ججز کے آپس میں کوئی فرکشنز ہیں, ان کے آپس میں کوئی جھگڑے ہیں, تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر سب کا پیدا ہو گیا ہے تو پھر اگر قاضی فائز عیسیٰ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو دوسروں کا بھی تھا, ان کو بٹھا دیتے. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساروں کا تو نہیں ہوگا, پھر بھی نا چند کا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو جب بھی کورٹ کے اندر اس طرح سے دراڑیں پڑتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, بہرحال آرڈیننس تو پھر آرڈیننس جاری کرنے کا جو مقصد حکومت نے بیان کیا ہے اس آرڈیننس کی کاپی میں لکھا ہوتا ہے آبجیکٹیو آف دس لا یا آرڈیننس, وہ نہیں ہے جس کو آپ بتا بھی نہیں پا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریویلیج ہے, وہ خفیہ ہے. سکتا ہوں, میں بتانا نہیں چاہتا نا. اچھا, لیکن وہ خفیہ ہے. نہیں, وہ میرے ایتھکس کے مطابق اٹس اے پریویلیج کمیونیکیشن. ہم وکیل لوگ جو ہیں ہم سے جب سائلان پوچھتے ہیں تو ہم بغیر سائل سے پوچھیں. اگر مجھے گورنمنٹ آج کہہ دے کہ بھئی آپ یہ ساری بیان کر دیں وجہ, ٹھیک ہے, صدر پاکستان کہہ دیں میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا, آپ ان سے اجازت لے لیں, میں آپ کو اگلے انٹرویو میں سب کچھ بتا دوں گا, اور تب بھی یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ آرڈیننس صحیح ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں سر, یہ آئینی ترمیم کے لیے کوئی 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے, اس سے پہلے ہونا ضروری ہے؟ 17 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, یہ 25 اکتوبر کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو آل دس. مجھ سے یہ چیزیں نہیں پوچھی گئی. میں تو پہلے بتایا کہ یہ جو ترامیم بھی جو آ رہی ہیں ان میں میرا انپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ تھا کہ ہونی چاہیے ترامیم, میرا انپٹ ان ترامیم میں بھی نہیں ہے, اور
25 کو کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے چلیں والا, اچھی بات ہے. مجھے اگر اس چیز کا نہیں آپ کا انپٹ نہیں ہے تو چلیں بطور ایک قانون دان تو آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو اس حوالے سے کوئی انپٹ نہیں ہے. تو اب یہ بتائیں, جو پیپلز پارٹی نے جو ایک ڈرافٹ تجویز کیا ہے اپنی آئینی ترمیم کا, اس میں بھی آبویسلی آپ کا انپٹ تو نہیں ہے, نہ ہی صدر زرداری نے آپ سے کبھی مشورہ لیا ہوگا اس آئینی ڈرافٹ کے حوالے سے جو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی نے پیش کیا, بیکاز وہ تو ایک پارٹی کا ایک مسئلہ ہے, ایک سیاسی ایک مسئلہ ہے. تو جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت بھی ہونی چاہیے اور صوبوں میں بھی آئینی عدالت ہونی چاہیے, تو آپ کے خیال میں یہ قابل عمل چیز ہے؟ بلاول بھٹو صاحب تو اب فرما رہے ہیں نا, میں تو 4 5 6 7 سال سے یہ بات کر رہا ہوں. میں تو ہمیشہ سے صوبوں میں بھی ہونی چاہیے آئینی عدالت. نہیں, میں نے یہ صوبوں کی بات نہیں کی. اچھا. لیکن میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے, اور میں نے جس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر کیا تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کورٹ سے تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور میں نے اس کے بارے میں کچھ پروگرامز بھی کیے ہوئے ہیں, اور میں نے یہ باتیں پہلے کی ہوئی ہیں. تو صوبوں کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے آپ کا کوئی, آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ صوبے ہر کوئی اپنی اپنی طرح ان کی تشریح کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سن لیں, اس پہ ابھی تک میرا کوئی انپٹ نہیں لیا گیا. جب اس پہ میں اپنا مائنڈ اپلائی کروں گا تو اس پہ بات کروں گا. ابھی آف دا کف میں اس پہ بات شروع کر دوں وہ درست نہیں ہے. تو اگر یہ جو پینل کی بات کی جا رہی ہے آئینی اس ڈرافٹ کے اندر کہ چیف جسٹس جو ہے ایک پینل سے اس کا انتخاب کیا جائے گا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا تجویز کی جا رہی ہے کہ وہ ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی ہوگی, لیکن پہلی بار وزیر اعظم تعینات کریں گے آئینی عدالت کے تمام ججز کو, چیف جسٹس بھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے سرکار یا حکومت کا کنٹرول سپریم کورٹ کے ججز پہ بڑھ جائے گا, اور عدلیہ کی آزادی کا جو ایک آئین کے اندر جس بات کو انشور کرنے کے لیے کہا گیا وہ ممکن نہیں رہے گا؟ میرا خیال ہے اس سے عدلیہ آزاد ہوگی. عدلیہ کی کیا آزادی تھی؟ وہ جو لوئر موومنٹ کر کے افتخار چودھری صاحب کو لے آئے تھے, وہ کو عدلیہ آزاد ہوئی تھی؟ جبکہ ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. جب انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کروا دی, جب پارلیمنٹری کمیٹی کو انہوں نے وٹل ڈاؤن کر کے ختم کر دیا, اور پھر انہوں نے اپنی مرضی کے ججز جو ہیں کنٹرائیوڈ پٹیشنز فائل کرا کے اپنے مرضی کے ججز رکھ لیے, تو وہ کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی اس طرح کی جب کورٹ پیکنگ جو کی گئی؟ تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس طرح کی کورٹ پیکنگ جو ہے وہ آئندہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو حکومت بالکل, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ماضی میں تو بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس تھیں جب ایٹ ون ٹائم بہت زیادہ حکومت حاوی تھی, تو اس وقت بالکل اس چیز کا بھی کرٹیسزم آیا تھا. اس کے بعد پھر ایک بیلنس لانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن پھر جو ٹلٹ ہے وہ اس قدر عدلیہ کی طرف ہو گیا تھا کہ آبویسلی اب وہ شفٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ آئینی ترمیم کس نے کی تھی؟ پارلیمنٹ نے کی تھی. جس نے بھی کی تھی 19ویں آئینی ترمیم جو تھی, 18ویں آئینی ترمیم, 19ویں آئینی ترمیم. اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی جو اپوائنٹمنٹس ہیں کوئی ایک فرد واحد کنٹرول نہ کرے, تو اگر آپ دیکھیں اب تو اس میں کچھ ججز بھی ہوں گے فائنلی. یہ تو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے نا, پہلی اپوائنٹمنٹ تو ٹھیک ہے وہ حکومت کرے گی, کیونکہ ابھی تو وہ کمیٹی تو بنے گی, جوڈیشل کمیشن جو پہلی اپوائنٹمنٹ 3 سال کے لیے ہوگی, اور 3 سال میں اس کام ہو جائے گا سپریم کورٹ کا بھی عدلیہ کا. یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی نا, یہ پہلی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ عدالتیں تو نہیں کر سکتی نا, وہ تو تابع ہیں اس قانون کے جو پارلیمان بنائے گی. تو پارلیمان ان کو پہلی اپوائنٹمنٹ پہ اگر فوقیت دے دے تو یہ تو اٹ ول بی لائک اولڈ وائن ان نیو باٹل. لیکن آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر اور نواز شریف, بلکہ آصف علی زرداری, ان کی حکومتوں میں جس طرح کے ججز اپوائنٹ ہوتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو ایک بار پھر دوبارہ انہی کو اختیار فرد واحد کو مل جانا چاہیے. اچھا, جنرل مشرف کے وقت میں یا بعد میں بھی کچھ بہتر ججز اپوائنٹ ہوئے تھے. جب ججز نے ججز اپوائنٹ یہ آپ 3 نومبر والی ججز کی بات تو نہیں کر رہے؟ بالکل. اچھا, وہ دیکھیں لوگ بہتر تھے, لیکن شاید ان کا طریقہ غلط ہو گیا. نہیں, جو بھی تھا لوگ تو بہت اچھا, آپ بھی ان میں شامل تھے, بعد میں بھی طریقہ صحیح, لیکن ان کا طریقہ غلط ہوا نا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کو بہت اچھے تھے, نہیں دیکھیں, لیکن بہت سے کمپیٹنٹ لوگ تھے. ایسے ججز آئے ہیں جو کہ ہم سے بھی کم کمپیٹنٹ تھے, ایسے لوگ بھی آ گئے. اس کا ابھی بھی آپ ناراض ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, میں ناراض نہیں ہوں, کیونکہ آپ ججز کے اپوائنٹمنٹس کو تسلیم نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ہی بہتر ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل سپرنٹینڈنس جو ہے پارلیمنٹ کی رہنی چاہیے, اور باقی جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے.
جس میں کہ ایگزیکٹو کے لوگ بھی ہوں, جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہوں, جس میں کہ پارلیمنٹیرینز بھی ہوں. یعنی یہ دیکھیں اس میں لیجسلیچر کے لوگ بھی ہونے چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, ایگزیکٹو کے بھی ہوں, جوڈیشری سے بھی ہوں, اور وہ تینوں اب ہے. آئندہ جو مجوزہ ترامیم ہے ان میں تینوں ہیں. جی بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. کچھ بڑے قانون دان اور کچھ وکلا تنظیمیں, ان کو آئینی ترمیم کے اس پیکج پہ بڑا اعتراض ہے, ان کی بات بھی آپ کو سناتے ہیں, اور پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عرفان قادر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے خاص مہمان سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور مشیر برائے قانونی امور ایوان صدر جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ ہیں. کراچی میں آج آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا, جس میں مختلف وکلا تنظیموں اور ان کے عہدیدارانوں نے شرکت کی, اور بڑی زبردست تقاریر ہوئی وہاں پہ. اور جو حکومتی آئینی پیکج ہے جس کا بقول خود وکلا کے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ حکومت کا کون سا پیکج ہے, اس کے حوالے سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے وکلا تنظیموں کا. آپ کو سناتے ہیں. جو ترامیم لائی جائیں گی وہ اس آئین کے چہرے کے اوپر کالے دھبوں کی طرح وہ دور 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 سے نظر آئے گا. میں اس ترمیمی بل کو جو میں نے پہلا ڈرافٹ پڑھا تھا جو 27 صفحات پہ مشتمل تھا, میں اس کو ایک ہائیبرڈ نظام کا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر سمجھتا ہوں. یہ جو آئین ہے نہ کسی سیاستدان کی جاگیر ہے, نہ کسی جج کی جاگیر ہے. یہ آئین جو ہے پاکستان کے ہر شہری کا ایک معاہدہ ہے جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہے, اور ہم اس معاہدے کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں گے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا, اگر عدالتیں جو بے معنی ہو گئیں, اگر آئین جو ہے بے عمل ہو گیا, تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. پھر کمپلیٹلی اسی مائنڈ سیٹ کے نیچے ہم آ جائیں گے جس مائنڈ سیٹ نے اس ملک میں نہ جمہوریت آنے دی, نہ آئین کی عملداری ہونے دی, نہ رول آف لا ہونے دیا. تو عرفان قادر صاحب, ان عہدیداران کی تقریروں سے تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بلکہ پورے عدالتی نظام کا ڈھانچہ جو ہے اس کو ایک قسم کا تشکیل نو کی جا رہی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا تھا بہت پہلے. تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ جب عدلیہ جو کہ ایک لاسٹ بیسٹن آف جسٹس ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر دیکھیں میں ان وکلا کی ساری باتیں بڑے غور سے سنتا, اگر کہ اس میں جذباتیت نہ ہوتی. کسی نے کوئی ریزن کی بات نہیں کی, سب نے جذباتی باتیں کی ہیں. وہ تقریریں تو بڑی تفصیل سے ریزن کے بیس سے, ہم نے تو چند صرف چل کیا. جذباتی انداز میں یہ باتیں ہوئی ہیں. اسی جذباتی انداز کے تحت پہلی لوئرز موومنٹ چلی تھی, اس کا کیا بنا جس کو آپ ابھی تک نہیں بھولے. میں ابھی تک نہیں بھولا, اور میری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو اس موومنٹ کی ناکامی کے بعد یہ جو دوسری موومنٹ اسی لائنز پہ, بلکہ اس سے بہت ویک لائنز پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. عرفان قادر صاحب, آپ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, طاقتور میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور سب سے طاقتور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور سم ہاؤ اللہ تعالیٰ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ میری مدد کو آ جاتا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس کی مہربانی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو, عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, کوئی آئینی ڈرافٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ڈرافٹ ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ نے سنا, دیگر لیڈران کو سنا, تو اس طریقے سے مہذب ممالک میں آئینی ترامیم کی جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ عوام کو ایجوکیٹ کریں. کہاں سے ہمیں بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ 3-4 سال کے جو فیصلے ہیں مختلف عدالتوں کے, ثاقب کورٹ, گلزار کورٹ, بندیال کورٹ, قاضی کورٹ, اس سے پہلے چلیں قاضی کورٹ کر لیں, اس سے پہلے والے کورٹ کر لیں, وہ پونی ٹیل کو وہ جو ہیں جج صاحب وہ والے, اس سے پہلے چودھری کورٹ, یہ سارے جو ہیں فیصلے کر لیں. چلیں ڈوگر کورٹ کو بھی بیچ میں لے آئیں,
لے آئے نا سارے فیصلے، سجاد علی شاہ صاحب کے بھی لے آئے، وہ زمانہ بھی لے آئے جبکہ ججز آپس میں لڑ رہے تھے. لیکن ڈرافٹ تو دینا پہلے، یہ سارے ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن جو ترمیم ہونے جا رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پبلک میں لانا چاہیے تھا ان کو، اور بہت پہلے لانا چاہیے تھا، اور یہ 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کتنی ترامیم ہوئی ہیں اور ان میں کتنی ترامیم میں بحث ہوئی ہے؟ اس طرح ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی ہوئی ہیں. سر 18ویں ترمیم کو کتنا 9 مہینے لگے اس کو. پہلی سن لیں، پہلی ترمیم، دوسری ترمیم، تیسری ترمیم، چوتھی ترمیم، پانچویں، چھٹی، اور آٹھویں ترمیم جنرل ضیاء الحق کی سب سے زیادہ بحث اس میں ہوئی تھی 8ویں ترمیم میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ترمیم جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کی اس طرح سے تو نہیں تھی نا، لیکن سب سے زیادہ بحث وہاں پہ ہوئی تھی. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بحث کا ہونا جو ہے ضروری ہے، تو پاکستان کا اگر آپ پاس دیکھیں تو لیکن سر پاس کو چھوڑیں، یہ بتائیں بطور قانون دان آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں ترمیم کے وقت پوری قوم کے اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور کم از کم ڈرافٹ پبلک کر لیں؟ اس میں کیا ہے؟ ترمیم جب ہو جائے گی پھر ڈرافٹ پبلک ہوگا. سن لیں، اس کے بعد جب ڈرافٹ پبلک ہو جائے گا، اچھا اس کے بعد، ہاں اس کے بعد عوام کے سامنے ہوگی، یہ چیز چھپی تو نہیں ہوگی. عوام کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ پارلیمان وہیں پہ موجود ہوگی نا، پارلیمان کے سامنے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ کون سی دنیا کی ترمیم سے پہلے نہیں مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کی یہ کون سی پارلیمان ہے جہاں پہ کہ ترمیم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ عوام کریں گے اور پارلیمان نہیں کرے گی؟ اگر پارلیمان کی میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں کر جانی چاہیے. سر آئین کا آرٹیکل 19A ہے، عوام کے جاننے کا حق ہے نا. ترمیم کا جو آرٹیکل ہے وہ 239 ہے، کوئی ایٹمی راز تو نہیں ہے نا سر، وہ 239 عوام کی پارلیمنٹ ہے، عوام کو سامنے رکھیں. مطلع جان صاحب 239 کا جو طریقہ کار ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عوام کی ڈیبیٹ آپ 19A میں کیا ہے؟ جی 19A کیا ہے؟ عوام کا جاننے کا کوئی حق نہیں ہے. عوام بھیڑ بکری ہے کہ ان کو بعد میں بتائیں گے کہ جب ہو جائے گا ان کے آگے چارہ ڈال دیا جائے گا. جب ہو جائے گا، اسی لیے تو اسمبلی بنی ہوئی ہے، جب ہو جائے گا تو عوام کو پتہ چل جائے گا. اچھا ہاں ویسے قاضی فائصہ کی یہ سوچ نہیں ہے جو آپ کے لیے بہت ناگزیر ہے. انشاءاللہ مجھے جب سنیں گے تو میری وہ بہت ساری باتیں میری والی کرتے ہیں اب. اچھا میں نے ان میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی ہے. ان کے بہت سارے جملے وہ ہیں جو میں آج سے کوئی 10 سال پہلے کرتا تھا، اور میں بڑا خوش ہوں اس چیز سے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی ایک ہی ڈگر پہ نہیں چلتے. اور فائز عیسیٰ کی تعریف کرتا ہوں جج صاحب. ناگزیر ہو گئے آپ؟ نہیں، میں نظام کے لیے ناگزیر میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چودھری کوٹ سے ہٹ کے کی ہیں. انہوں نے ریزن کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئے ہیں. جب پی سی او ججز کے خلاف فیصلہ آیا تھا، قاضی فائصہ نے، آپ کو پتا نا، افتخار محمد چودھری کو جب ہٹا دیا تھا جنرل مشرف نے 3 نومبر کو، آپ تو جج بن گئے تھے جنرل مشرف کے پی سی او پہ. یہ جھوٹ ہے. جب کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہونے کے بعد ہوا نا، 15 کے بعد ہوئے تھے. جنرل مشرف کے پی سی او پہ جج نہیں بنا تھا. 15 کے بعد. سنے تو صحیح. اچھا، مجھے تب جنرل مشرف کے پی سی او پہ جج بنایا جا رہا تھا. مجھے کہا گیا، میں نے انکار کر دیا. ٹھیک، یہ کسی کو نہیں پتا، میں نے انکار کر دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر 15 کے بعد جب میں نے کیوں انکار کیا تھا؟ میں نے اس لیے انکار کیا تھا کہ اس وقت میرا خیال تھا کہ مجھے کم از کم یا چیف جسٹس بنائے ڈائریکٹلی، یا مجھے سپریم کورٹ کا جج بنائے. اچھا، اس وجہ سے انکار کیا. ادروائز پی سی او پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے کوئی اس طرح وہ جو حلف اٹھانا تھا جنرل صاحب میں آپ کا وفادار رہوں گا، نہیں جنرل صاحب کا نہیں، آئین کا. لیکن جنرل کا دیا وہ آئین سے نا، پی سی او تھا سر. مطلع جان سن تو لیں، حقیقت تو یہی ہے کہ میں نے وہ پی سی او پہ جج کا اوتھ نہیں اٹھایا تھا. میں نے اس وقت اوتھ اٹھایا تھا جبکہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ چکی تھی. آصف زرداری صاحب اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے. آئین بحال کر دیا تھا، آئین بحال ہو چکا تھا. دسمبر کے بعد میں نے آئین کے نیچے حلف اٹھایا تھا، اور یہ سب جھوٹ بولا گیا میرے بارے میں کہ میں نے کبھی پی سی او کو. لیکن پھر آپ کو ہٹایا بھی گیا. میں نے تو آپ سے ویسے بات کی ہے کہ اگر مجھے پی سی او کا حلف اٹھایا جاتا اور مجھے وہاں عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تب بھی آپ کرتا اور جائز فیصلے کرتا. قاضی صاحب نے تو پریکٹس ہی چھوڑ دی تھی جنرل مشرف کے پی سی او. ان کی اپنی مرضی ہے. دیکھیں قاضی صاحب کے اب وہ آپ کے لیے ناگزیر ہو گئے ہیں. نہیں، میں نے تو نہیں کہا میرے لیے ناگزیر. آپ کے خیال میں اس سسٹم کے لیے ان کی صرف تعریف کی ہے کہ بہت ساری ان کا وہ جو ایک خیال تھا نا کہ جی وہ بہت سٹبن ہے، وہ ان میں لچک ہے اور لچک ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اب ان میں لچک آ گئی، اچھی بات ہے. وہ ریزن کی طرف انسان کو جانا چاہیے. میرے بھی جو خیالات تھے اوور دی ایئرز چینج ہوئے ہیں، ان کے بھی خیالات چینج ہوئے ہیں، آپ کے بھی چینج ہوئے ہیں، سب کے چینج ہوئے اور چینج ہونے چاہیے خیالات. اچھا، ویسے قاضی فائصہ اور جسٹس منصور علی شاہ میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، میں اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کے لیے قاضی فائصہ ناگزیر ہیں یا نہیں ہیں؟
نہیں نظام کے لیے تو ہم میں سے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کل کو تو اب لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہم سب نہیں ہوں گے. قاضی فیصل نے اپنا تھوڑا سا ویو چینج کیا ہے مختلف معاملات میں، آپ کو لگتا ہے امپروومنٹ ہوئی ہے؟ قاضی فائد عیسیٰ نے بہت ساری چیزیں اچھی کی ہیں. مثلا ایک تو انہوں نے وہ ایک بڑی سادگی اپنائی ہے. اچھا. اور وہ جو انہوں نے بہت سارے فیصلے جو انہوں نے دیے ہیں، جو پچھلے جو بندیال کورٹ کے غلط تھے وہ سارے ان کی جو درستگی کی ہے، اس کا کریڈٹ تو آپ قاضی صاحب کو دیں گے نا. کریڈٹ تو ان کو تاریخ ہی دے گی جو دے گی. نہیں دیکھیں، ایک چیز اگر ایک چیز آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہے اور چار چیزیں انہوں نے منشا کی چار چیزیں انہوں نے آئین اور قانون اور منطق کے مطابق کی ہیں، تو ہمیں کم از کم ان کی اچھی چیزیں. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو آئینی مسودہ ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی بیچ میں نہیں ہے. ڈائریکٹلی نہیں ہے. پیچھے ہے یا نہیں ہے یہ اس کا علم جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم لوگ تو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا. بہت شکریہ. صرف مجھے ہی نہیں سر، ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.